अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो गर्मा गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। ओवरऑल तो सियासी मंजरनामा कुछ ऐसा ही है, लेकिन आज मेयर कराची के इलेक्शन हुए और मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर आज मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं, जबकि हाफिज नईम 160 अरकान की हिमायत हासिल कर सके। एज यूजुअल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो होता है, कभी भी हमने नहीं देखा कि हारने वाली जमात ने जीतने वाली जमात की जो कामयाबी है वो तस्लीम की हो। जमात इस्लामी अब धांधली के, हमारे मैंडेट चोरी किया गया, हमारे लोगों को खरीदा गया, हमारे लोगों को अगवा किया गया, इस तरह के इल्ज़ामात अब आयद किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से नताइज मुस्तरद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अदालतों से रजू करेंगे। दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट नहीं दिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल देखना ये है कि क्या ये इंतखाबी नताइज बासानी तस्लीम कर लिए जाएंगे। ये सब हुआ कैसे, क्योंकि कल तक तो ज़ाहिर लग रहा था कि नंबर गेम में जो जमात इस्लामी है वो आगे है। बहरहाल हुआ क्या, और फिर मेयर इलेक्शन मुंतखब होने के बाद क्या अब सही मानों में कराची के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, क्या सिनेरियो का, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ओवरऑल हमारी मुस्तकबिल की जो सियासत है उसका आगे मंजरनामा होगा क्या। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सारी सूरत हाल को लेकर कि इंतखाबात होते हैं नहीं होते, नए इंतखाबी इत्तेहाद जो हैं वो किस तरह से आगे तश्कील पाएंगे, कौन किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा, ये भी मामलात हैं। फिर आज हमने देखा कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की जानिब से एक बयान दिया गया IMF को लेकर। उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने और फिर हमसे मुज़ाकरात किए जाएँ। साथ में उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल किया जा रहा है पाकिस्तान को। उन्होंने ये तक कह दिया कि IMF या IMF के बगैर पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, IMF हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है। अब सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इस तरह के बयानात देना, क्या हम खुद अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर रहे, या फिर वज़ीर ख़जाना के पास कोई प्लान भी है जिसका ज़ाहिर है अभी तक तो किसी को पता नहीं है, हुकूमत में मौजूद लोगों को भी नहीं पता कि जो ये खुफिया प्लान भी है, अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो वो होगा क्या। बहरहाल ये बयान जो है वो क्या ठीक है या फिर पाकिस्तान को इससे मजीद नुकसान हो सकता है, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट सिद्दीकी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे। वैसे तो सर हर इंतखाब के अंदर ही हम देखते हैं कि धांधली के, अगवा के, हमारे लोगों को उठाया गया, ख़रीदा गया, ये इल्ज़ाम तो लगते हैं। कल तक तो नंबर गेम में जमात इस्लामी आगे थी, आज हमने देखा कि वो शायद जादू चला जरदारी साहब का क्या हुआ, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर मुंतखब हो गए, अब वही इल्ज़ाम, अब आगे होगा क्या। पहले तो मैं कमेंट कर दूं, जो भी आपने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हो गया, अब कराची के हालात क्या हो गए। तो सोनिया पिछले 15 बरस से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, और एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 बरसों में नसीम 60 बिलियन रुपया लाड़काना के लिए रखा गया है। अगर लाड़काना में चले जाएं तो ना कुत्ते के कांटे की दवाई है, ना सांप की है, और गलियाँ नाले महल्ले देखें बुरे हालों में। देखिए, करप्शन की इंतहा अगर किसी ने देखनी है तो सिंध में है। मैं नहीं कहता, या आप कागजात उठा के देख लें, आप लोगों से बात करके देख लें, आप रिकॉर्ड सारा देख लें। लिहाजा ये तो बात क्लियर होगी कि इनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब 4 साल के लिए मेयर मुंतखब हो गया। पीपल्स पार्टी की सोनिया हमेशा से ख्वाहिश रही है कि 15 बरस में से हुकूमत में है, लेकिन मेयर हमारा नहीं है। तो यहाँ पे तो डुआ डाई वाला मसला बनाया था जरदारी साहब ने, आपने देखा। वो यहाँ से वहाँ गए, किसी को नहीं पता, अंदर की तलात है कि वहाँ पे गए, किसको मिले, कौन बुलाए गए, लोग क्या है। एक चीज़ था है, 30 से 33 नजीम अरकान आज PTI के जो थे वो वहाँ नहीं गए। अब वो खुद नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या कोई डील हुई है, रोका गया है, अलग माल दिया गया है, जो कि हमेशा हमने देखा पाकिस्तानी सियासत में बहुत होता है। तो ये मेरा ख्याल है इनके लिए बड़ा अहम था, जरदारी साहब के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी उन्होंने लोगों को देना था। अच्छा। और अगले इलेक्शन के हवाले से भी कि देखें, मेरी आप बात सुने, ये हमने करवा लिया, अगले इलेक्शन में भी बाय द वे वो तो कह चुके हैं इलेक्शन जब होंगे, नेशनल कौमी इलेक्शन जब मैं चाहूँगा। और आप देख लें, मरियम औरंगजेब साहबा ने कल कहा था कि जी क्लियर हो गई हैं चीज़ें, 13 अगस्त के बाद पीरियड ख़त्म हो रहा है, नई असम्बली, हम तो गेयर अप हो गए इलेक्शन के लिए। लेकिन आप देख लें उसके बाद क्या हुआ। आज कल उन्होंने बात की, आज़म नज़ीर तारड़ ने एक सेमिनार में उनसे सवाल पूछा गया कि जी अक्टूबर नवंबर में अब इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक जुमला नसीम कहा, उन्होंने कहा जी उम्मीद है कि होंगे,
لیکن یہ نہیں بتایا. نہیں, امید ہے جلد الیکشن ہوں گے, اکتوبر نومبر کی نہیں بات کی, جلد ہوں. اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی کب الیکشن ہونے. دیکھیں سندھ کو سامنے رکھتے ہوئے سونیا ایک بات تو سامنے آ گئی ہے, کراچی کے الیکشن جیتنے کے بعد پیپلز پارٹی مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ جہاں اس کو تھک ہونا چاہیے بہت تھک ہے. اسٹیبلشمنٹ کہیں کوئی بھی ہے اور ان کے تعلقات ان سے بہت اچھے ہیں. انٹرنل لڑائی اپنا پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی لڑائی آپ نے دیکھا شروع ہو چکی ہے. اب ظاہر ہے یہ اب بیٹل گراؤنڈ تو بننا ہے پنجاب میں ہی. سب کو پتہ ہے کہ جی زرداری صاحب چوتھی مرتبہ بھی سندھ سے جیت جائیں گے, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے مجھے کچھ سیٹیں نہیں ملیں. سینٹرل پنجاب سے چاہ رہے تھے کچھ پی ایم ایل این ہمارے ساتھ معاملات کرے, 10 سے 12 سیٹیں ہمیں ملیں تو ہم بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہرحال اگلا سوال جو آپ نے پوچھا تھا اس پہ کامنٹ کر دوں. دیکھیں سونیا, مسائلستان ہے کراچی. کراچی میں مافیاز ہیں, ٹینکر مافیا ہے, ڈرگ مافیا ہے, ٹمبر مافیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہ جو ایک زمانے میں کام شروع تھا کہ جی روز گھر سے لٹنے والے نکلتے تھے اور لٹ کے آتے تھے, آج بھی وہیں پہ آئے. کوئی جس کو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر سیکورٹی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بڑی تعریف کرتے ہیں, مراد علی شاہ نے بڑے کام کیے ہیں, میں بڑا کھنگالنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے تو بظاہر کچھ نہیں لگتا کہ کہاں سڑکیں وڑکیں پہلے سے کچھ کہتے ہیں بہتر ہوئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اب تو آپ کو وہ بھی گلا نہیں ہے. آپ گلا کرتے تھے پی ٹی آئی نے فنڈ نہیں دیے, شہباز شریف صاحب نے دل کھول کے آپ کو فنڈ دیے, این ایف سی ایوارڈ میں بھی دیے. پھر آپ دیکھ لیں جس انداز سے آپ کو پیسہ ہر سال بجٹ میں ملنا چاہیے آپ کی توقعات سے بڑھ کے ملے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایڈوائز کر دی ہے زرداری صاحب نے کہ آج سے ہی کام شروع کیا جائے. دیکھیں وہ تو سیاسی بیان بازی میں تو غرض نہیں ہے, ضرور بیان دینے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جی اب جماعت اسلامی نے ان الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا, وہ عدالت میں جائیں گے. انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا پیسہ چلا ہے, کرپشن ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, بلا بلا بلا. اب آگے کیا ہوتا ہے, عدالت میں فیصلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, بائی دا ٹائم پھر نیشنل الیکشن آ جائے گا, ایک صورتحال کچھ اور سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, کل تک تو بڑا واضح تھا جماعت اسلامی اکثریت میں تھی, پیپلز پارٹی اقلیت میں تھی. آج یہ اکثریت اقلیت اور اقلیت اکثریت میں کیسے بدل گئی؟ اور دوسرا جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ان کو تو اپنے لوگوں نے مطلب پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں وزن لگتا ہے آپ کو؟ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی, یہ بڑا خوبصورت ملک ہے, بڑے خوبصورت لوگ ہیں اس ملک کے, لیکن یہاں پہ سیاستدانوں کا جو رویہ رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. آپ ایک طرف اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے در پہ ہیں. یہی کام آپ نے پچھلے سال قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے وقت کیا تھا. جب جو بھی کرے, ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی کیا پرفارمنس تھی, ان کے چیئرمین کی کیا پرفارمنس تھی, لیکن پھر بھی ملک ایک پٹری کے اوپر چل رہا تھا. اس سے پہلے آپ نے سینٹ کے اندر دیکھا, پھر چھانگا مانگا دیکھا, پھر مری آپ نے دیکھا. یعنی کہ اس ملک میں کوئی بھی سبق سیکھنے کے اوپر تیار نہیں ہے. یہ وہی کراچی ہے جس میں سندھ کے اوپر 15 سال سے بلا شراکت غیرے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے. شام صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ 15 سال سے انہوں نے کیا, آپ اندرون سندھ جائیں, کراچی کو تو چھوڑ دیں. کراچی جو 70s اور 80s میں ہوتا تھا, یہ انہوں نے بدتر کراچی کو بنا دیا. کراچی کے لوگوں سے پوچھیں, کراچی کو شہرک کہتے ہیں, وہ پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. کتنا ٹیکس کلیکشن وہاں سے ہوتی ہے, لیکن کراچی والوں کے نصیب میں وہ پیپلز پارٹی رہ گئی ہے. بھئی اگر آپ نے پرفارم کرنا تھا, آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے, آپ نے پرفارم کیا, لیکن بس وہ ضد انا بازی جس نے آج پاکستان کو اس دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگوں کی ضد اور انا کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. ایک مڈل کلاس اور سیلڈ پیشہ لوگ جو ہے وہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, گھروں کی چیزیں بیچ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, بچوں کو پڑھانے کی فیس نہیں ہے, اور انہوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. یہ بالکل آپ دیکھیں کہ الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن اربوں روپے کھاتا ہے, لیکن کیا پرفارم کر رہا ہے, کس قسم کے الیکشن کروا رہا ہے. یہ دھاندلی زیادہ کہ آپ نے 30 لوگوں کو آج پرووائڈ نہیں کیا, تو بھئی یہ بدماشستان آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ چلتے چلے جائیں, اس کو آگے لے کے آپ کو کسی کو فکر ہی نہیں ہے. آپ کے گھر میں تو دانے پورے ہیں. کراچی میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں سیلاب آئے, کوئی مشکل وقت ہے, پاک فوج وہاں جا کے پرفارم کرتی ہے. نالے تک پاک فوج نے جا کے صاف کیے, یہ ان کا کام ہے. رینجرز پوری قوت کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. سٹریٹ کرائم جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے, لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو صرف یہی ہے کہ جی میئر ہمارا ہونا چاہیے, کرسی ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ کرپشن کرنے کو ملے. اگر نعیم الرحمان صاحب نے محنت کی ہے, وہ مل کے ایک آپ جمہوری طریقے سے اگر 30 لوگ وہاں موجود ہوتے اور نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ نہ دیتے, ان میں
سے 14 دیتے جماعت اسلامی کو, 16 ووٹ دیتے پیپلز پارٹی کو, تو چلو ایک آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن نظر آتا. لیکن جب آپ نے 30 لوگوں کو وہاں پہ گھسنے ہی نہیں دیا, دروازے آپ نے وقت سے پہلے بند کر دیے, تو یہ دھاندلی زدہ پھر لوگوں کے اندر غم و غصہ کیوں نہیں ہوگا؟ پھر جب غم و غصہ ہوتا ہے وہ سڑک پہ نکل کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتہذیبی کر رہے ہیں. کراچی میں آج یہ دیکھنے کو ملا نا, غصہ ہوتا ہے لوگوں کا, کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے احتشام صاحب, یہ لگتا ہے کہ یہ آنے والے جو الیکشن جو ابھی ہوں گے نہیں ہوں گے, کنفیوژن تو برقرار ہے, لیکن اگر ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ایک ریپلیکا نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ جتنے مرضی پھر بعد میں الزامات لگا لیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, دھاندلی ہوئی, جو مرضی الزام لگا لیں. سونیا, جس طریقے سے کراچی کی ایڈمنسٹریشن, پولیس, باقی ادارے اس میں انوالو تھے, میرے لیے تو زیادہ حیرت اس الیکشن سے زیادہ باقی جگہوں پہ میئر, ڈپٹی میئر ان الیکٹ, جس کو کہتے ہیں انوپوزڈ الیکشن ہی نہیں ہوا. اطلاعات یہی ہے کہ کس کو کہا گیا کہ جی تم بیٹھ جاؤ, کس کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں یہ جمہوریت میں تو الیکشن ہوتے ہیں, آپ ووٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, تاثر بھی دیتے ہیں, چلیں اندر سے جو کچھ کریں تاثر تو دے دیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے اچھا شگون نہیں ہے. جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ بیٹھے بٹھائے کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے فیصلہ ہو گیا تھا کس کو بٹھانا ہے, کس کو کھڑا کرنا ہے. باقی شہروں میں میئر اور ڈپٹی میئر کے جس طرح الیکشن ہوئے, ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی والے تو اب یہ کہیں گے کہ جی ہم تو آپ کو ڈپٹی اسپیکرشپ, ڈپٹی میئرشپ آفر کر رہے تھے, آپ لے لیتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا. دیکھیں کوئی اصول کی بات بھی ہوتی ہے, بس یہ طے ہو گیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے نا, جس انداز سے انگرنس ہے, جس انداز سے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ان کی پالیٹکس ہو رہی ہے, وہ ایک طرف لڑائی بھی کرتے ہیں, دوسری طرف الائنس میں بیٹھنے کی بھی اتحاد کی بات کرتے ہیں, تیسری طرف وہ پی ایم ایل این کو بھی رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چوتھی مرتبہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بات نہیں بن رہی تو وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے دیکھا 2 ایشوز کے اوپر انہوں نے لڑائی بھی شروع کر دی ہے. آپ نے نادرا کے چیئرمین کے اوپر دیکھیں ان کا موقف کیا تھا, سپورٹس بورڈ کا نیا چیئرمین لگنا ہے, اس پہ بڑا واضح طور پہ انہوں نے اپنا آدمی کھڑا کیا. اب سوال یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اگلا الیکشن, سونیا 1970 کے بعد 11 الیکشن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سارے کے سارے الیکشن جو ہے نا کسی نے آج تک نہیں مانا کہ جی یہ فیئر فری الیکشن ہے. سب نے کہا جی نسیم صاحب دھاندلی ہوئی. ابھی تو ان کا دیکھ بھائی صاحب نے تو کہہ دیا, مطلب آج کل تو وہ کھل کے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. بائی دی وے انہوں نے پہلے تو آٹے کی کرپشن میں 20 کروڑ کی بات کی, 20 ارب کی بات کی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ پنجاب میں کس پیمانے پہ کس محکمے میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. اس کو ریزینٹ بھی کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی قیادت. تو مفتاح اسماعیل بھی بات کرتے ہیں, دونوں ان کے دوست ہیں خواجہ آصف کے, وہ کہتے ہیں یار آپ بجائے اس پبلک میں بات کرنے اندر بیٹھ کے بات کیا کریں. سونیا اگلا الیکشن مجھے ذاتی طور پہ یوں لگ رہا ہے کہ جی یہ فیئر پریکٹسز نہیں ہوں گی. ایسا ہی ہوگا کہ جس کی طاقت ہوگی, جس کے ساتھ بیوروکریسی ہوگی, پولیس اس کے ساتھ ہوگی, علاقے میں 70% لوگ جو جاگیردار ہیں, تکڑے ہیں, الیکٹیبلز ہیں, برادریوں کی سیاست ہے, وہ اپنے طور پہ لوگوں کو الیکٹ کروائیں گے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی ڈیفینیٹلی سامنے آئے گا. اب تو خیر ان کے لیے سوالیہ نشان بھی ہوگا ان موجودہ حالات میں کہ جی الیکشن جائیں گے تو کس طرف جائیں گے, ان کا کیا رول ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن میں بھی اس دفعہ بھی جس انداز سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی فوج اس میں نہیں آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ فوج اگر نہیں آتی تو سونیا بڑے مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن میں فوج گئی تھی تو انہوں نے دھاندلی نہیں ہونے دی, وہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا, اس کی وجوہات بھی بہت کچھ بتائی جا رہی ہیں. اگر لڑائی مار کٹائی یہ جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ, پھر ایک ڈر و خوف ہوتا ہے. دیکھیں نا پولیس والے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ مل جاتے ہیں, علاقے کے لوگ جس طریقے سے لوگ ان کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, علاقے کا تکڑا آدمی اپنے فوج کی پھر بھی لوگ عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ایک تو یہ طے نہیں ہو پا رہا سونیا کے باوجود اس بات کے. بائی دی وے آپ دیکھ لیں جو 14 مئی کو الیکشن ہونے وہ تو نہیں ہوئے, نہیں سب سے بڑا دھچکا تو آپ کو لگ گیا, آئین اور قانون تو دفن ہو گیا نا. جو عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمارے بیانات ہمارے فیصلے اپنی جگہ موجود ہیں, لہٰذا اگلا الیکشن اکتوبر نومبر میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آئیڈیا نئے سرے سے جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ جی نئے الیکشن نئی مردم شماری کے ذریعے ہوں گے, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی 4 مہینے کم از کم چاہیے نئی حد بندیوں کے لیے. اور وہ اپنا یہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے جی اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. کراچی کے لوگ ویسے ہی چیخ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں ہماری آبادی 2.5 کروڑ سے 2.25 کروڑ تک چلے گی, وہی 1.5 کروڑ کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. تو کیا کس طرح یہ 4 مہینے 5 مہینے جائیں گے. اس کا مطلب ہے سونیا ایک دفعہ پھر آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. اگر 13 اگست کو کچھ لوگ کہتے ہیں 12 اگست ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 13 اگست کو مدت پوری نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. سونیا پہلے اچھام صاحب سے میں 2 سوال پوچھوں گا, اس کا جواب لوں. اچھام صاحب اگر ایک مخصوص جماعت کو
پر پابندی لگ جاتی ہے یا اس کے لیڈر کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا ٹرن اوور جو ہے وہ اچھا نکلے گا الیکشن پہ؟ اور دوسری جس طرح یہ اقتدار کے اوپر آ کے قبضہ کر لیا ہے اور آئین کی بھی پامالی ہو رہی ہے، قانون کی بھی پامالی ہو رہی ہے اور یہ لوگ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، تو جو اگلی دفعہ حکومت آئے گی کسی کی بھی وہ بھی اسی طرح پھر الیکشن جب اس کے دل کرے گا وہ کروائے گی، وہ سال اس نے ایکسٹینشن لے لی۔ اور ایک بات جو پہلے عہدوں کی ہو رہی تھی کہ کیا یہ لوگ پرفارم کرنے آتے ہیں یا عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے آتے ہیں؟ یہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بالکل آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں، یہ جب آتے ہیں تو بندر بانٹ کے لیے آتے ہیں۔ ابھی جس انداز سے پی ڈی ایم کی حکومت 84 لوگ بنے، آج بھی آپ دیکھ لیں جو پرائم منسٹر کو ملنے جاتے ہیں اپنے فضل الرحمان صاحب، ان کے صاحبزادے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے نسیم کہ وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی منسٹریوں کی بات نہیں ہوتی، ہمارے بندے کہاں فٹ کرانے ہیں، کس کو کہاں لے کے جانا ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر کس کی کرنی ہے۔ ہر ایم پی جو پرائم منسٹر کو ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی میرے بندے وہاں فٹ کریں، پولیس کے علاقے میں، اپنے علاقے میں یہ پولیس والا ہونا چاہیے، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ایک پارٹی نسیم معذرت کے ساتھ جو پارٹی خود اپنے آپ کو آؤٹ کر چکی ہے، دیکھیں بڑے زور کی ایک بحث ہو رہی ہے کہ جی آئیڈیالوجیکل ووٹ ہے، جو مرضی کر لیں، فلانا کر لیں، جائیں گے۔ دیکھیں 9 مئی جو ہے نا اس کے بعد صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بدلی، ایک بندے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، 2 تیسرے وہ رہ گئے اکیلے، چوتھے ان کے ساتھ اب کوئی آپ دیکھ لیں ATM نہیں رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں میٹر کرتی ہیں۔ تکڑا آدمی، پیسے والا آدمی، آپ کو پتہ ہے نسیم صاحب مجھ سے زیادہ پتہ ہے آپ کو، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جب الیکشن ہوتا ہے جو بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے ہیڈ کے آگے، اگر وہ کمزور ہیں تو تکڑے آدمی کو کہا جاتا ہے بچوں تو اسے پیسہ لگانا ہے، اس کے حلقے میں تم نے پیسہ لگانا ہے جتوانے کے لیے۔ تو یہ ڈائنامکس ہے ہماری سیاست کی، لہٰذا پہلی تو اپنی غلطی، 9 مئی کے بعد آپ نے کچھ نہیں چھوڑا۔ JIT کے جو رپورٹ آپ وہاں جا کے پیش ہوئے، آپ نے جس انداز سے باتیں کی، کیس آپ کے اوپر بن رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں روز الزام لگاتے ہیں فلاں فلاں آدمی، تو کہتے ہیں کون بندہ ہے، میں تو بھول ہی گیا ہوں جی، کس نے مجھے بتایا تھا کہ جی مجھ پہ کس نے حملہ کیا۔ یہ ایسی بات نہیں، سونیا کے انڈر ڈورس کو آپ پولیس کے سامنے بیان دے دیتے ہیں جو کل عدالت میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ JIT کی رپورٹ، اس کے فیصلے جب عدالت میں جائیں گے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ یہ آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں نا، آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ رو رہے ہیں نا کہ میری ملاقات آرمی چیف سے کرا دی جائے، ٹھیک ہے، اب وہ نہیں کہتے، اب وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، وہ کہتے ہیں جی اسی تو کرنا ہی نہیں، اور بلاول بھٹو کہتے ہیں جی میں دہشت گردوں سے بات نہیں کروں گا۔ تو آپ کے لیے مشکلات تو پیدا ہو گئی نا۔ یہ تو تاریخ طے کرے گی نا کہ آپ کا قصور کتنا تھا، آپ کے لوگ کتنے آگے گئے، کتنا آپ نے کھلواڑ کیا۔ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے سونیا کہ اپنے نقصانات خود کیے ہیں۔ سیاست میں جب آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں ہیں جن کا خمیازہ آج وہ بھگت رہے ہیں۔ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک آئیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، اب ذرا وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان دیا IMF کے حوالے سے، ویسے تو بیک ٹو بیک اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے، آئی ڈونٹ کیئر، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، ہم ان کی ہر بات مان نہیں سکتے۔ سر بالکل آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ کر دیا ہے کہ IMF کو ہم نے خیر بات کر دینا ہے، کوئی پلان بھی ہے ان کے پاس؟ ان بیانات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مزید نقصان ہو سکتا ہے یا ٹھیک ہے؟ دیکھیے سونیا، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ باہر کے لوگ بھی اندر کے لوگ بھی خدا نہ خواستہ بات کہتے ہوئے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جی بالکل ڈیفالٹ کے قریب آ چکی ہے، ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ساورن ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھ لیں لیٹسٹ پیمنٹ جو ہم نے تقریباً 800 سے 1 بلین ڈالر کی چائنیز بینکوں کو کی ہے، تو ہمارا 3 بلین سے بھی کم ہو گئے، ریزروز رہ گئے۔ اب یہ ویسے تو ڈار صاحب کہتے تھے کہ جی 30 دسمبر تک کوئی سچویشن ایسی نہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں، ہمیں ہمارے آؤٹ فلوز جو ہے ہوئے، ان فلوز بھی کچھ پیسہ ہمیں مل جائے گا، لیکن نہیں آ رہا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو شروع میں بیان دیے تھے، اس کے بعد انہوں نے سوری کر کے واپس بھی آئے تھے، پھر ان کے 2-3 بیان ایسے آئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باوجود سخت شرائط کے، ہارڈ کنڈیشنلٹیز کے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کسی طریقے سے آ جائیں اور یہ 9واں اور 10واں ریویو ہو جائے، اور 1.2 بلین اور یہ 3 سال کا پروگرام جو 6 بلین ڈالر کا ہو چکا ہے، یہ بائی دسمبر جون 30 یہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پھر پرائم منسٹر نے بیان دیا، اس کے بعد انہوں نے MD سے کہا جاتا ہے آدھا گھنٹہ بات کی IMF کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امید ہے آپ کیونکہ ساری شرائط پوری کر لی گئی ہیں تو یہ پروگرام ہمارا آ جائے گا۔ اب سوال یہ سنیے کہ اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کی بات سے کہ جو سارے پرائر ایکشن تھے وہ پورے ہو گئے، جو ٹیکسز لگنے تھے، جو انرجی سیکٹر جو بڑا ہول ہے اس میں جو وہ چاہ رہے تھے کہ جی اس کو ٹھیک کیا جائے، ریونیو کو بڑھایا جائے، پھر یہ تھا کہ جی بیلٹ ٹائٹننگ کرنی، آسٹیرٹی اس طرف چلے جائیں، اخراجات تو کم نہیں کیے انہوں نے، لیکن جو ٹیکسز لگانے کی بات کی جا رہی تھی، سبسڈیز ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ٹارگیٹڈ سبسڈی کو اجازت دی انہوں نے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، باقی سب ختم
ختم کر دی. کہا جا رہا ہے کہ 1200-1300 ارب روپے کی سبسڈیز امیر لوگوں کو جاتی تھی جنہوں نے چیریٹی کے فنڈ کھولے ہوئے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے, وہ بھی ختم کر دیے. تو اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو سونیا اب معاملہ یہ آ گیا سیاسی. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ IMF کا پروگرام یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے. دیکھیں 40% شیئر نسیم ان کے ہیں IMF اور ورلڈ بینک میں. جب یہ بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد برٹن انسٹیٹیوشن بنے تھے جہاں پہ وہاں پہ ایک طے ہو گیا تھا کہ جی امریکہ پیسہ دے گا, ساری دنیا کی معیشت امریکہ نے کھڑی کی اور اس وقت لے کے اب تک ان کی بات مانی جاتی. ابھی دیکھ لیں مشرف کے زمانے میں آپ کس طریقے سے آؤٹ آف دی وے جا کے ایون ان کو چھوڑ دیں, جو پچھلی حکومت تھی PMLN کی 12 ویور دیے تھے انہوں نے. ہر 3 مہینے کے بعد جب ریویو ہوتا تھا اقتصادی معاملات کا تو وہ کہتے تھے ریونیو نہیں پورا کیا اس کوارٹر کا, نو پرابلم, ختم کر دینے. انرجی سیکٹر میں یہ نہیں کیا, پرائیویٹائزیشن آپ نے نہیں کی, فلانا نہیں کیا. اس دفعہ ایک ویور PTI کی حکومت کو ایک ویور نہیں دیا, اب ان کو ایک ویور نے دیا. سونیا اصل بات ہے, اصل لڑائی اس وقت ہو رہی ہے کہ امریکہ اس وقت سیدھا ہو گیا ہے. وہ بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں CPEC کو آپ ختم کریں, بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ہمارا دشمن ہے. اب جھنجھلاہٹ امریکہ کی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ جس طرح وہ مقابلہ نہیں کر سکتے فائنینشیل معاملات میں, لہٰذا اب ان کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کوآڈ بنایا اس کے بعد ہندوستان کو شامل کیا, وہ کہتے ہیں آپ بھی ہندوستان کے ساتھ دوستی کریں اور یہ چائنا کے خلاف محاذ کھولیں. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کئی برسوں سے کہ یہ تعلقات کو بیلنس کریں, اور کئی دفعہ امریکیوں نے کہا بھی کہ جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ جیسے تعلقات رکھتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ CPEC سے ہٹانا چاہتے ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کے $130 بلین کے اس وقت جو قرضے ہیں, $30 بلین نسیم جو چائنا کا لون ہے, وہ کہتے ہیں ہائی مارک اپ پہ دیا ہوا ہے. IMF آدھے % پہ دیتا ہے وہ کیش پیسہ, انہوں نے 7%, 6%, 5.5% پہ دیے ہیں, اور شارٹ ٹرم لون ہے. ابھی دیکھیں کمرشل لون چائنیز بینکوں کا جو واپس ہوا ہے 800 سے 1 بلین کا, وہ سارا کا سارا 3-4 مہینے پہلے لیا گیا. اس لیے تو کل خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ قرضوں سے زیادہ 60% ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ ہے جو پیسہ ہمارا جا رہا ہے. اور آئے دن جب آپ دیکھتے ہیں پیٹرول اس کی ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے تو اسی دن ہمارا ڈیٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس موجودہ صورتحال میں سونیا میرا خیال ہے آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ, کوئی ہمارے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بات کرنے والے ہوں, امریکن سے بات کی جائے. بڑا واضح طور پہ اشارے آ رہے ہیں کہ ان کو کیسے منایا جائے, نہیں مانیں گے. ایک چیز طے ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جس طریقے سے ہمارے حالات ویسے نہیں ہیں بائی دی وے جتنے خراب ہو گئے تھے سری لنکا کے, لیکن دیکھیں نسیم $4 بلین کا انہوں نے ایک بریدر دیا, اس کے بعد $7 بلین انڈیا نے ان کو دے دیا, وہ کھڑے ہو گئے. ہمارا مسئلہ تو ہے ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ جو ہم توقع کر رہے ہیں چائنا سے, سعودی عرب سے, UAE سے, وہ ہمارے دوست ہیں, لیکن وہ سارے کہہ رہے ہیں یو بیٹر فرسٹ گو انٹو دی IMF پروگرام, وہ ریزیوم کریں اس کے بعد آئیں. تو ہماری تو مشکلات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ فار دا ٹائم بینگ جو آپ کو بریدر مل رہا ہے یہ چائنا کی طرف سے مل رہا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پولیٹیکل ڈپلومیٹک معاملات کب حل ہوں گے. اور آج جس طریقے سے بھنا کے غصے میں انہوں نے باتیں کی ہیں, میں بالکل اس بات پہ ایگری کرتا ہوں ڈار صاحب کی کہ وہ اس وقت ہماری صرف گردن مروڑ رہے ہیں, بازو مروڑ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاسی اپنی باتیں منوانے کی. یہ احتشام نسیم صدیقی صاحب, جیسے احتشام صاحب نے کہا کہ یہ اوور آل نظر تو آ رہا ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, لیکن بار بار مفتاح اسماعیل صاحب بھی بیانات دیتے رہے کہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتے. پچھلی بار آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یہ جو وہ معاہدے سے مکر گئے, پھر انہوں نے کتنا ڈیلے کیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے نا سونیا. دیکھیں پاکستان میں جو غریب ہے نا وہ تو 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے کہ اس کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی. ہمارے یہ جو اشرافیہ اور سیاستدان ہیں نا یہ ڈالر کھاتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں کہ کتنے قرضے لے چکے ہیں, لگے کدھر ہیں. پاکستان کے حالات دیکھ لیں, جیسے بھی شیام بھائی نے بات کی تھی سندھ کے اندر کہاں پیسہ لگا, تو ڈالر لے تو رہے ہیں لیکن یہ دوبارہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات شیام صاحب نے کی کہ آپ سستا قرضہ لیتے ہیں IMF سے اور مہنگا قرضہ آپ واپس کر دیتے ہیں چائنا کو, یعنی کہ ان سے پیسے لیے اور ادھر دے دیے. اسی لیے IMF پیسے نہیں دے رہا کہ آپ نے ہم سے پیسے لے کے ادھر قرضہ اتار دینا, ان کو پیسے دے دینے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ جب معاشی پالیسی آپ لے کے چلتے ہیں آپ کو اپنے ڈپلومیٹک نارمز بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ لے کے چلنے چاہیے. کیوں شیام صاحب ڈپلومیسی آپ کی صحیح ہے نہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ چائنا کے دوست ہیں, آپ ایران کے دوست ہیں, آپ کس کے دوست ہیں, کسی کو نہیں پتہ چل رہا. اسی لیے امریکہ جو ہے پھر اس بات پہ آ کے اس کی ناراضگی بھی ہوتی ہے, اس کی ہمیں قیمت چکانی پڑتی ہے. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لانا پڑے گا. جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے معاشی استحکام نہیں آئے گا. ابھی جس طرح بڑے اپنا بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بلیک میل کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ IMF ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. اب احتشام صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ میں ایک بینک سے جا کے لون لیتا ہوں,
میں ٹائم پہ پیسے بھی واپس نہیں کرتا, قسطیں بھی ادا نہیں کرتا, میں ان کا کانٹریکٹ کو بھی خراب کرتا ہوں, اور جب اگلی دفعہ میں ان سے لینے جاتا ہوں تو وہ میں کہتا ہوں جی کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو سونیا بات یہ کہ ہمیں اپنی صفیں درست کرنی پڑیں گی. جب تک آپ اپنے حالات, اب جس طرح آج کل پاکستان کے وزیر اعظم, ٹھیک ہے بڑی عزت ہے ان کی, جس طرح دورے کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کیا وجہ ہے؟ کبھی ٹرکی چلے گئے, کبھی باکو چلے گئے, اس سے کوئی پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کو ایک کنکریٹ جو ہے وہ پروگرام بنانا پڑے گا, کس طرح آپ نے قرضے اتارنے ہیں اور کس طرح اپنا ڈالر پیدا کرنا ہے. ڈالر پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, آپ اپنی ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھائیں گے, ریمیٹنسز بہتر نہیں ہوں گے, اوورسیز کا احترام صاحب اوورسیز کا کانفیڈنس جو ہے وہ گین کرنے والی بات ہے. ڈالر کم ہو گیا اوورسیز میں, 33 بلین پہ آ رہے ہیں. آپ کو اتنی بڑی انڈسٹری ہے جو وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ کو ریمٹ کرتے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کی بےزتی کر رہے ہیں. مطلب آپ کو عقل ہے ہی نہیں, شرم و حیا کے لیے آپ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. خدا کے واسطے کدی شیشے دے سامنے کھلو کے بھی گل کر لو, اپنی پالیسیز بہتر کر لیں. بالکل صحیح. دیکھیں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو جس نے بہت ہمیں خراب کیا, جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا. اب دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کہہ دی 2 دن پہلے کہ جی ہم اپنے قرضے رول اوور کروانے کے چکر میں, رول اوور کا مطلب ہے ری شیڈولنگ. آپ جن سے قرضہ لے چکے ہیں ان کو کہیں گے جی بھائی جان آپ سے جس پیریڈ کے لیے قرضہ مانگا تھا واپس نہیں کیا, اس کو آپ آگے کر دیں. دیکھیں اچھے حالات ہوں تو آپ کو یاد ہے جب افغان وار چل رہی تھی اور پھر 2005 کا زلزلہ آیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ کانفرنس بھی میں نے کنونشن سینٹر میں اٹینڈ کی تھی. بیٹھے بٹھائے نسیم سارے ڈپلومیٹس آئے, اپنے سفراء آئے سارے یورپین یونین کے, امریکہ کے. انہوں نے کہا جی پاکستان کا $35 بلین کا تو صرف لون ہے اس کا پیرس کلب کا, آپ یقین کریں 5 منٹ میں کہا ٹھک 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 30 سال کے لیے رول اوور ہو گیا. دیکھیں وہ حالات بھی نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ, اچھا مزیداری کی بات ہے, اسحاق ڈار کی اس بات سے گورنر اسٹیٹ بینک کو پوچھا کہ جی یہ ہمارے قرضے رول اوور ہو رہے ہیں, وہ کہتے نہیں ہو رہے. پھر یہ آپ پلان بی کی بات پوچھ رہے ہیں. عائشہ غوث پاشا جو ہے نا وہ اسٹیٹ منسٹر ہے, وہ کہتی ہیں ہمارے پاس تو کوئی پلان بی نہیں. اور دوسری بات ہے نسیم کہ پلان بی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ فال بیک کر سکیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ یقین کر رہے ہیں, امید ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی اتنی ہو جائیں گی, آپ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ جائے گی, آپ کے لوگ پیسہ دے دیں گے کس صورت میں کہ آپ نئے بانڈ جو ہے نا وہ جا کے فلوٹ کریں گے اتنے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے یہ روشن ڈیجیٹل پاکستان کا پیسہ پی ٹی آئی کے دور میں $6 بلین ہے. ٹھیک ہے, کوئی آپ کہہ رہے ہیں پلان بی ہے بھی نہیں, پھر IMF سے باہر نکلنے کی بات, یہ سب ہوگا کیسے, اس بحران پر کیسے قابو پایا جائے گا, بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب ہمارے سامنے بہت سے ایسے ممالک کی مثالیں موجود ہیں جنہیں اس سے بھی زیادہ بدترین معاشی مشکلات کا سامنا رہا لیکن وہ نکلے. بھارت کی مثال لے لیں, 1991 کے اندر ان کے جو ذخائر تھے, فارن ایکسچینج ریزرو تھے, وہ 1.5 بلین سے بھی غالباً کم رہ گئے تھے. آج 600 بلین تک ان کے ریزرو ہیں. تو سر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سخت ہے, صرف پالیسیز کی کمی ہے؟ سنیے وہ تو 91 کی بات ہے نا, یہ 8 سال 7 سال پہلے کی بات ہے. دوسری ٹرم تھی اردوغان کی ٹرکی میں. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کا قرضہ جو ہے نا جنہوں نے لیا تھا وہ ٹرکی تھا. ٹرکی کو کہتے تھے سک مین آف یورپ, مرد بیمار وہ کہتے تھے یورپ کا. اتنے برے حالات تھے کہ دن میں انفلیشن کچھ ہوتی تھی اور رات کو کچھ ہوتی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے آ کے ٹھیک کیا اور جتنا قرضہ ان کا تھا سارا کا سارا قرضہ اردوغان نے واپس کیا ان کو. آج مشکلات ان کو پھر ہیں اپنا اقتصادی طور پہ بہت ساری, لیکن مین ہرڈل سے وہ نکل گئے. ہندوستان بھی نکل گیا. دیکھیں پالیسی کی کہتے ہیں کنسسٹنسی, ایک ہو پالیسی آپ کی کیا بنانی ہے, تبدیل نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ یہ بزنس اورینٹڈ ہو, انویسٹمنٹ اورینٹڈ ہو, فسکل نان فسکل انسینٹیو جس کو دینے کی ضرورت ہے دیے جائیں. پالیسی ہمارے ملک میں تو نسیم آپ دیکھ لیں, ایک عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ 3 سال کے لیے پالیسی بنتی ہے, فورن انویسٹر آتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, اور پتہ چلتا ہے جی 1.5 سال کے بعد پالیسی تبدیل ہوگی, نئے جب آتے ہیں بجٹ. انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے. وہ کئی لوگ چلے گئے, جاپنیز بڑی کمپنی آ گئے دیکھا 90s میں چھوڑ کے چلی گئیں, 80s میں چھوڑ کے چلی. اصل بات یہ سنیں جو آپ بات کر رہی ہیں, پہلی تو بات سنیے ایک ہی ہے. دیکھیں سب سے آسان طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی بھی دیکھیں, کلیکٹیولی بھی دیکھیں, اپنے جب تک آپ اخراجات کم نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھ لیں 2015 میں آپ کا قرضہ کتنا تھا, $60 بلین کا. آج آپ کا قرضہ $130 بلین کا ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنا قرضہ لینا پڑا؟ اصل میں یہ قرضے کنزمپشن کے لیے, اپنے کھانے پینے کے لیے, جو نسیم بات کر رہے تھے, اپنی کرپٹ پریکٹسز کو آگے لے جانے کے لیے. ادروائز آپ مجھے بتائیں کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں,
اس سے زیادہ اور چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اخراجات آپ دیکھ لیں کوئی کم نہیں کیے. جتنا 9.2 ٹریلین روپیز کا انہوں نے رکھا ہے ہدف اب ریونیو کا, 14.6 ٹریلین کے اوور آل بجٹ میں یہ پورا نہیں ہوگا. موجودہ مالی سال کے آپ دیکھ لیں 10 مہینے گزرے ہیں, 600 ارب کا تقریباً آ رہا ہے شارٹ فال. اب 2 مہینے کے بعد اور بڑھے گا. تو یہ ساری صورتحال بتاتی. پہلے تو یہ کام کریں. دوسری بات ہے سونیا, ساری دنیا نے جو ہے نا وہ ایک بزنس فرینڈلی ایک انوائرمنٹ پیدا کیا, لوگوں کو انویسٹرز کو لیور کیا. آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ سیکورٹی یہاں ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, آپ کی پالیسیز کنسسٹنٹ ہیں, آپ جو پیسہ آپ لے کے آتے ہیں آپ کا پروٹیکٹڈ ہے پیسہ, آپ کا پیسہ روکا نہیں جائے. ابھی دیکھیں 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں, پھر ڈار صاحب نے کنٹرڈکٹ کیا, کوئی آپ کا ڈالر جو ہے نا سیز نہیں کر رہے, کوئی گولڈ سیز نہیں کر رہے. یہ پرسیپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات کی جو بات ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں, آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. دیکھیں انڈیا نے بھی مینیج کیا. کولڈ وار سے لے کے اب تک ہندوستان نے پورے فائدے اٹھائے امریکہ سے, پورے فائدے اٹھائے رشیا سے. اب چائنا کے ساتھ لڑائی ہونے کے باوجود دیکھ لیں 125 سے 150 بلین ڈالر کی دونوں کی ٹریڈ ہے سالانہ, ٹھیک ہے نا. اور باوجود اس کے لڑائیں بھی ہوئی ہیں. ہماچل پردیش پہ آج بھی ان کا کلیم ہے ہندوستان کا, اب چائنا کا. تبت پہ آج بھی ان کا کلیم ہے, تائیوان پہ ان کا کلیم ہے, وہ آہستہ آہستہ لے لیں گے. ہانگ کانگ وہ لے چکے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں بائی دی وے چائنا کا ذکر آ گیا, وہ یہی کہتے ہیں. مجھے یاد ہے جی نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں چائنیز پریزیڈنٹ آئے تھے, انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ یہ آپ روز روز جو کشمیر کرتے رہتے ہیں ضرور کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو چینج نہ کریں, لیکن اپنی اقتصادیات کو بہتر کریں. آپ مجھے بتائیں سارے لوگ ابھی ساروں کو چھوڑ دینا, ابھی 13 مہینے اس حکومت نے گزارے ہیں, انہوں نے سوائے ایک بندے کو کارنر کرنے کے لیے کیا کیا؟ دھیلے کا کام نہیں کیا. یہ سارا دن بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرنے کے بجائے, یہ میں دیکھتا ہوں اپنے خرم دستگیر صاحب سارا دن سیاسی باتیں کرتے ہیں. کبھی بیٹھ کے باتیں کریں کہ جی ہم نے انرجی سیکٹر کو کیسے فعال کرنا ہے, یہ جتنی جو ہماری لاس میکنگ یونٹ ہے ان کو کیسے ان سے جان چھڑانی ہے. اسی طرح سے باقی لوگ بات کرتے سارے. ابھی دیکھیں پیٹرولیم پہ بات ہونی چاہیے, مسدم ملک صاحب آدھے سے زیادہ پریس کانفرنس پولیٹیکل باتوں پہ کر رہے ہو, تو یہ اپنا کام کریں نا, کام نہیں کرتے, نتیجہ ہے کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں. تو بہترین طریقہ ہے کہ اپنے خرچات کم کیا جائیں. اور جہاں پہ جو فارن ایکسچینج کی بات ہے سونیا, مجھے بتائیں کہ جب آپ نے قرضے لینے کے لیے واپس کرنے کے لیے اگر قرضے لینے ہیں تو پہلے بتائیں کہ آپ کوئی لمٹ تو مقرر کریں. ابھی دیکھیں ڈیٹ لمیٹیشن لا جو ہے 2005 میں بنایا تھا مشرف نے کہ ہمارا 60% سے زیادہ قرضہ ہم نہیں لیں گے اپنی جی ڈی پی کا. آج ہمارے قرضے جو ہے نا 64-65% سے بھی اوپر چلے گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی قانون کی عملداری نہیں. تو دیکھیں کہیں نہ کہیں تو آپ کو نئی بگننگ کرنی پڑے گی سونیا. کب تک آپ بیگنگ بول لے کے جائیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. دیکھیں جو کرے گا وہ اپنا تاریخ میں نام لکھوا جائے گا, لیکن یہ شارٹ ٹرم سارے چاہ رہے ہیں کہ نام لکھوایا جائے. اگلا اس وقت سب کا اس وقت فوکس ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتا جائے. اکانومی ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی کسی کی اس میں دلچسپی. بالکل. نسیم صدیقی صاحب, ایک ایسا ملک جس کو قرضے واپس کرنے کے لیے بھی مزید قرضے لینے پڑے ہوں, معیشت جیسے اہم مسئلے پر سیاست کی جاتی رہی ہو, اور ہر ایک حکومت کا سب سے زیادہ فوکس اپنے مخالفین کو کارنر کرنے میں لگا ہو, ایسے ملک میں ہماری معیشت کبھی ہم امید رکھیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی؟ سونیا, جب آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, آپ کے گھر باہر ہیں, آپ نے علاج کرانے باہر جانا ہے, آپ تو صرف سیاست کرنے پاکستان آتے ہیں. پاکستان کو ایک سیاسی میدان بنایا ہوا ہے, یہاں سے پیسے کماتے ہیں, بچے باہر پڑھ رہے ہیں, گھر وہاں پہ کتوں کے بسکٹ وہاں سے آ رہے ہیں. بات یہ کہ جب تک سیریسنس نہیں ہوگی, لو ود دا سوائل, لو ود دا لینڈ نہیں ہوگا, جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے. پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے, بڑے خوبصورت لوگ ہیں یہاں پہ, محنتی لوگ ہیں یہاں پہ, ہر قسم کا پھل سبزی اناج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کو کھوکھلا کر گئے. جب تک ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھائیں گے, اپنا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارا سارا زور قرضے لینے پہ ہوتا ہے. ایک وزیر خارجہ آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, کس طرح قرضے لینے, کتنے قرضے لینے, اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا کہ ہم نے اپنی درآمدات کیسے بڑھانی ہے, کس طرح ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, کس طرح نظام کو بہتر بنانا ہے. نظام کرپٹ سے کرپٹ ہوتا جا رہا ہے. سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح دھینگا مشتی ہو رہی ہے, زبردستی صرف عہدوں کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک کو گرایا دوسرے کو گرایا, اس کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. معیشت پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, جس طرح سندھ میں ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ صرف وہاں پہ ایک ہی جنگ چل رہی ہے کہ جی میئر ہمارا ہونا چاہیے. اس کے اوپر ضد بھی آ گئی, انا بھی آ گئی, آپ اکانومی کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. یہی حال آپ نے دیکھا کہ جس طرح پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوئی تھی, خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل ہوئی تھی. آپ کو آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, لیکن بدنیتی, جب بدنیتی آ جاتی ہے نا
تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کبھی برکت نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے, یہاں پہ نیت کے صاف لوگ آئے. کے ساتھ نسیم یہ جو سٹیٹس کو ہے نا جو ہم 75 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چیزیں پڑی ہیں اس کو ٹھیک نہیں کرنا. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ کو سب جگہوں پہ لگ رہا ہے کہ جی مثلا یہ جس طرح اب کل خواجہ آصفی رہے تھے کہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام, غربت مٹاؤ ختم کرنے کا جو پروگرام ہے, غربت تو ختم نہیں ہو رہی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے 27 لاکھ تنخواہ اس کو ملتی ہے. اس طرح وہ کہتے ہیں پہلے 35-36 لاکھ لیتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی جو آپ کے ادارے نقصان دے رہے ہیں, پی ٹی سی ایل اپنا یہ پاکستان ریلوے ہے, اسٹیل مل ہے آپ کا, اسٹیل مل دیکھ لیں. اب اسٹیل مل کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج 3 سال سے مل بند پڑی ہے, نقصان میں جا رہی ہے. اور پچھلے دنوں تو ایک کیس گیا سپریم کورٹ میں, ایک صاحب گئے جی میری پروموشن نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ 3 سال سے مل بند پڑی ہے, تمہیں اپنی پروموشن کی پڑی ہے. سب کے سب مسائل تبھی حل ہوں گے جب گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو بہتر کرے گی اور کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کرے گی. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ سینئر انالسٹ نسیم صدیقی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.